बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं डबल ए न्यूज़। दोस्तों, एक मगरबी मुफक्किर विन जॉनसन अपनी एक मारूफ किताब में, जिसका नाम बैटल ऑफ स्टोरीज़ में, वो एक बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू करते हुए एक मौजू पर एक बहुत ख़ूबसूरत पैराए में गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं कि बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो उनका अंदाज़ इतना दिलकश होता है, गुफ्तगू का इतना ख़ूबसूरत स्टाइल होता है कि वो लोगों के दिल मोह लेते हैं। उनकी बातें इतनी दिलकश होती हैं कि बंदा कहता है कि बस सुनता जाए और ये कभी ख़त्म ना हो। उनके लहजे में वो चाशनी होती है और उनकी गुफ्तगू में वो तासुर होता है कि जो ना चाहते हुए भी बंदे को मजबूर करता है कि बंदा सारी बात सुने। वो लिखते हैं कि बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो सच को झूठ और झूठ को सच में ऐसे मुलम्मा साजी करते हैं कि समझने वाला समझ ही नहीं पाता कि ये सच है या झूठ है। और पुराने दौर में आपके बुज़ुर्ग आपको बताते होंगे कि पुराने दौर में दास्तान गो हुआ करते थे। वो दास्तान गो क्या थे? वो कोई कहानी लेते थे और फिर चलते चलते फिर वो कहानी ना ख़त्म होती थी और ना लोगों के वो तजस्सुस और वो जो चाशनी होती थी वो भी बरकरार रहती थी। और ये दास्तान कई दिन तक चलती थी और ये इतने खूबसूरत स्टाइल में होती थी कि लोगों को खाना पीना आराम तक भूल जाता था। कुछ ऐसी कैफियत आज मेरी मतीउल्लाह जान की कहानी सुनकर हुई है। मतीउल्लाह जान की कहानी दिन 11 बजे से रात 12 बजे तक लगभग 13 घंटे के अरसे पर मुहित है। अगर ये भी अफ़गानिस्तान चले जाते तो शायद आज इनकी भी बहुत बड़ी किताब लिखी जा सकती थी, मगर अभी उन्हें मजबूरन वक्त के लिहाज से कम वक्त पर चूँकि उन्हें वापसी नसीब हुई है, तो इस वजह से उनकी कहानी भी उन 13 घंटों के मुताबिक है। वो फरमाते हैं कि पुलिस की वर्दियां थीं, पुलिस की गाड़ी थी, जहाँ ले जाया गया उसकी सिचुएशन भी पुलिस वाली थी, कोई थाना लग रहा था और उनको उन्होंने इतने प्यार मोहब्बत से रखा कि जैसे वो इनके सबसे ज़्यादा चाहने वाले थे। उन्होंने इसे कोई सख्त किस्म की चोट भी नहीं पहुंचाई और ना ही उन्होंने उनकी ज़बानबंदी की, ठीक है, ना ही उनके जहन को कोई ख़राब होने दिया, बल्कि बड़े ड्रामाई अंदाज में इनको लेके गए और फिर ड्रामाई अंदाज में इनको लौटा भी दिया। एक कैफियत में वो कहते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया कि जब मुझे लगा कि जैसे बाकी सहाफ़ियों को मार दिया जाता है और फिर उनके मुकदमात सालों साल चलते रहते हैं, फिर उनके मुजरिम नहीं पकड़े जाते, कुछ मेरे साथ भी ऐसा होने वाला है। मगर अल्लाह का शुक्र है कि वो इस बात से महफूज रहे। उनका केस तो अब भी शायद सॉल्व ना हो सके,
کیونکہ ان کی کہانی میں نہ تو کوئی خاص کرداروں کا تعین ہو سکا ہے، نہ وہ یہ بتا پائے ہیں کہ وہ لوگ کون تھے، کدھر سے آئے تھے، کیسے تھے، دکھتے کیسے تھے، قد کیسے تھے، ان کے چہرہ، ان کے ایکسپریشن کیا تھے، اور باقی جس طرح انہوں نے اٹھانے، پھر ٹیپ لگانے، منہ بند کرنے، کبھی پانی پلانے، کبھی نہ پلانے، کبھی ناک پہ بھی کپڑا، کبھی ناک نکالنے کی اجازت، کبھی ماتھے پہ پٹی، کبھی سر پہ چوٹیں، کبھی کندھے پہ، کبھی جسم کے مختلف حصوں پہ چوٹیں، مگر کوئی خاص سنجیدہ قسم کی انہیں چوٹ نہیں لگائی۔ شکر ہے، ان کی داستان اتنی زبردست تھی کہ بعض اوقات تو وہ خود بھی ایسا لگتا تھا کہ ابھی آپ دیدہ ہو جائیں گے، اور ان کے چہرے سے ایکسپریشن ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جائے گی۔ اور بعض اوقات تو مجھے خود بھی فیل ہوا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہوا ہے تو واقعی بڑی تشویشناک بات ہے صحافیوں کے لیے کہ وہ سچ بات کرنے کے لیے اب ان کے پاس اور بھی محدود پیمانے پر جو ہے اب وہ یہ چیزیں رہ گئی ہیں کہ وہ کس پہ بات کریں۔ بہرحال اتنی لمبی چوڑی داستان بیان کرنے کے بعد مطیع اللہ جان نے ایک ہی نتیجہ نکالا کہ جو بھی تھے وہ آئین اور قانون کے دشمن تھے، جمہوریت کے خلاف تھے، اور ملک دشمن تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ باقی چیزیں تو انہیں پتہ نہیں چل سکی کہ یہ کہاں لے جایا گیا تھا، انہیں کیسے لے جایا گیا، بس یہ پڑے رہے ہیں اوپر، انہوں نے ان کا سر نیچے کیے رکھا ہے، ان کو تکلیف ہوتی رہی ہے۔ یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ انہوں نے بتائی ہیں، مگر یہ نتیجہ انہوں نے بڑی جلدی اخذ کیا ہے کہ جو تھے بہرحال وہ جمہوریت دشمن تھے اور جمہوریت کے خلاف تھے، اسی وجہ سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ نہیں ہو سکے، اور اس وجہ سے وہ سخت اس چیز کے خلاف تھے۔ مگر دیکھنا تو یہ ہے نا کہ باقی چیزوں پہ تو ان کا دھیان نہیں گیا، مگر اس بارے میں وہ بہت جلد فیصلے پہ پہنچے ہیں کہ جناب وہ جو کچھ بھی تھے بہرحال تھے جمہوریت کے خلاف، تھے آئین اور قانون کے خلاف، اور یہ واضح مطیع اللہ جان صاحب نے نہیں کیا کہ یہ ایسے آخر لوگ کون تھے، وہ چاہتے کیا تھے، یہ بار بار پوچھتے بھی رہے۔ کہانی خیر لمبی ہو جائے گی، میں بھی مطیع اللہ جان ہی لگوں گا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی مطیع اللہ جان کے ساتھ ہوا اچھا نہیں ہوا، اور اس طرح کے واقعات جو ہے وہ سیکیورٹی پہ بھی کافی ایک لحاظ سے سوالیہ نشان لگاتے ہیں کہ اتنی دیر گاڑی چلتی رہی، نہ چیک پوسٹوں پہ انہیں روکا گیا، نہ کہیں مقصد یہ کہ ان کو کوئی روکنے والا تھا، اور وہ آئے دن دناتے ہوئے، ان کو لے بھی گئے، اور پھر انہوں نے اس کو نامعلوم جگہ پہ رکھا بھی صحیح، ان سے بات بھی کرتے رہے، اور اینڈ میں کیا کیا انہوں نے اس کو ایک کچے راستے پہ گاڑی آگے لے جا کے چھوڑ دیا، اور پھر خود نکل گئے، اور کبھی پشتو میں بولنے کی کوشش کرتے تھے تو کبھی کچھ۔ بہرحال انہوں نے یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی شاید انہیں افغانستان لے جایا جا رہا تھا، یا پتہ نہیں شمالی علاقہ پتہ نہیں کہاں لے جایا جا رہا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا ہے کوئی بہتر نہیں ہوا، مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوتی۔ مطیع اللہ جان کو بہرحال یہ جو آخری جو باتیں انہوں نے کی ہیں انہیں یہ ثابت بھی کرنا ہوگا کہ واقعی وہ جمہوریت دشمن بھی تھے، وہ آئین اور قانون کے مخالف بھی تھے، اور یہ ساری باتیں انہیں بتانا بھی ہوں گی۔ بہرحال یہ سلسلہ تو یہیں ہم روکتے ہیں، اور اب آپ کو پتہ ہے قربانی ہونے والی ہے۔ قربانی ہے کیا؟ دراصل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مجھے تو نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی خون پہنچتا ہے جانور کا، فقط تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اور تقوی کے لیے ہی قربانی ہوتی ہے، اور یہی تقوی ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس تقوی کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کو یہ قربانیاں ہم کراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں۔ اور جہاں تک گوشت
کھانے اور اس کے بانٹنے کا معاملہ ہے تو اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک غربا کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک خود جو قربانی کرنے والا ہے اس کے لیے ہے۔ ہاں اگر اس کے گھر کا کنبہ زیادہ ہے تو وہ غربا اور دوسرا اپنے گھر والا حصہ وہ 2 حصے کھا سکتا ہے، ایک رشتہ داروں میں بانٹ سکتا ہے۔ اگر پھر بھی کنبہ اس سے بھی بڑا ہے تو دین نے گنجائش رکھی ہے کہ وہ تینوں حصے اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور استعمال میں لا سکتا ہے۔ اور جہاں تک رکھنے کی بات ہے، ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت اتنا رکھو کہ 3 دن تک چل سکے، اور بعض اس سے اگلے سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ گوشت کھاؤ بھی صحیح اور سہولت کے مطابق رکھو بھی صحیح۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ قربانی ضرور کرنی چاہیے جن پہ یہ شریعت کے مطابق فرض اور واجب ہوتی ہے، تو یہ قربانی ضرور کریں۔ یہ ہمارے گناہوں کا مداوع بھی ہے اور اللہ کی خوشنودی کا سبب بھی۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو پہ ملتے ہیں۔ اس کے لیے اجازت دیجیے اسد ہاشمی اور اختر صدیقی کے مشترکہ چینل کو۔ اور اسی طرح بات ابھی بھی تشنہ رہ گئی کہ مطیع اللہ جان کو آخر اٹھانے والے کون تھے؟ نہ مطیع اللہ جان اس کو واضح کر سکے تو ادارے کہاں سے واضح کر سکیں گے؟ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔